बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ बहुत अहम खबरें थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, इस बात के इम्कानात पे बात करेंगे। आर्मी चीफ ने बयानिया बनाने वालों के ख़िलाफ़ बात की है। जो एक्शन नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर बात की है। और कल खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर जो है तमाम लीडर्स मौजूद थे। उसमें क्या तय पाया है, उसमें किस तरह की गुफ्तगू हुई, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जो बयानिए के हवाले से बात की है और उस पर कुछ अहम खबरें हैं कि किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह से मुज़ाकरात से पहले यानी कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में बंद हैं। आज उनकी सहाफ़ियों से बातचीत हुई और मुज़ाकरात होने हैं 16 तारीख को। 17 तारीख को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फ़ैसला आना है। 20 तारीख को सदर ट्रंप ने ओथ लेना है। और उससे पहले इमरान खान साहब जो है हमेशा की तरह उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू आज फिर कर दी है जिसके बाद क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे नहीं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया। आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अलकादर ट्रस्ट जो थी केस, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि 11 से 12 की जो समात थी 11 बजे से या 12 बजे से पहले कभी शुरू नहीं होती। लेकिन कल जज साहब जल्दी आ गए। मैं 9 बजे नाश्ता कर रहा था, मुझे बुलाया गया। जब मेरे वकला आते हैं तो मुझे थोड़ी देर के बाद जो है वो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन फिर पता चला कि जज भाग गया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जाली सेटअप है और अर्दली को वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर उन्होंने वही बात की जो पिछले मुज़ाकरात के तात्तुल का बायस बनी थी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कह दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम 9 मई का कह रहे हैं और हमने 9 मई जो है वो किया। फिर उन्होंने 9 मई के मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की और कहा कि 9 मई को जिन्होंने आग लगाई वही आज जज बनकर बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मलिक रियाज का पैसा था 190 मिलियन पाउंड के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाले या जिस मर्जी अकाउंट में डाले। हमारा मकसद ये था कि 190 मिलियन पाउंड कभी तारीख में पाकिस्तान नहीं आया और इसको खुफिया रखने के लिए काबीना से मंजूरी ली, यानी खुद तस्लीम करें कि इसको खुफिया रखने के लिए मंजूरी ली गई। मुझे किसी डील की ज़रूरत नहीं, मैं अपने तमाम केसेस का सामना करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। हम सियासी कारकुनों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में लिख रहे हैं। अब इसके अंदर जो 190 मिलियन पाउंड की उन्होंने बात की, ये केस बहुत ही वाज़ेह केस है। 190 मिलियन पाउंड जो थे पाकिस्तान आए थे, उसके ऊपर जो था वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये बात की थी कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से ये पैसे आए हैं या गलत तरीके से पाकिस्तान से आए हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान को वापस करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के पास ये मामला आया, उन्होंने एक ख़त काबीना के अंदर में पेश किया जिसको कि डिस्कस नहीं किया गया और बंद लिफाफे के अंदर अप्रूवल ली। उस पैसे को जो कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से वापस आ रहा था, उसको मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन के अंदर जो जुर्माना था उसके अंदर एडजस्ट करने की अप्रूवल दे दी। अब इसमें एक साफ सी बात है कि मलिक रियाज साहब को अगर ये पैसा रियासत पाकिस्तान के पास आता तो ज़ाहिर है कि मलिक रियाज साहब को अपनी जेब से बहरिया टाउन के पैसे अदा करने पड़ते, तो उनको बचाया गया, उनकी रकम को बचाया गया, इस रकम को उसमें सेटल किया गया। और इसके एवज़ इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो अलकादर ट्रस्ट का केस है जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये जो 450 कनाल ज़मीन थी, 450 कनाल ज़मीन अराज़ी, ये इमरान खान साहब ने इसी सेटलमेंट के एवज़ जो है वो मंजूर कराई। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया चल रहा है कि वो अलकादर ट्रस्ट में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही है, सीरत पढ़ाई जा रही है, उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए बात ये है कि बात तो ये है कि इसको जस्टिफाई करना है आपने कि ये आपने रकम जो थी वो उस सेटलमेंट के एवज़ ली या नहीं ली, और इसी को जो है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित भी करना है। तो इमरान खान साहब इसका जवाब ज़रूर देना उनको चाहिए और हो सकता है फ़ैसले के अंदर ये हो भी कि वो जस्टिफाई कर सके। हम कुछ नहीं कह सकते, फ़ैसला भी आएगा कि आया ये रकम जो उन्होंने सेटल की वो किसके कहने पे की और जो उसके एवज़ उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम क्यों है। इसका सादा सा जवाब उनको देना है कि मलिक रियाज के पैसे जो थे उन्होंने किसके कहने पे क्यों जो है वो बहरिया टाउन के जुर्माने में एडजस्ट किए और उसके एवज़ उन्होंने ये अराज़ी ली या नहीं ली। तो ये बहुत सादा सा मामला है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके
پیش کیا جاتا ہے. دوسری جانب انہوں نے 9 مئی کے اوپر پھر بات کر دی. اب ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے اندر جو ہے بات ہوگی، سب سے پہلے ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی کہ یہ لوگ جو تھے 9 مئی کے اندر ان کی لسٹیں دی جائیں گی، ان کے سارے معاملات دیکھے جائیں گے. مگر یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سے پہلے ہی انہوں نے وزیر اعظم کو اردلی کہہ دیا. 9 مئی کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک مرتبہ پھر ڈال دیا. تو کیا اب اس کے اوپر بات ہو پائے گی؟ آگے مذاکرات بڑھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک تو وہ کل جو انہوں نے خود کہا کہ وہ ناشتہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ لیٹ ہو گئے، اس کے بعد جج جلدی بھاگ گیا. پھر وہ کہتے ہیں 11 بجے کا وقت تھا، اور پھر واقعی بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ 11 بجے کا وقت تھا. لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ 17 تاریخ کے جو فیصلہ ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں 20 تاریخ کے ساتھ بھی جڑا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈیلے کرنے کے لیے، اور 20 سے پہلے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کے پاس بھی کارڈز ہیں، وہ اپنے کارڈز استعمال کرنا چاہتی ہے. 20 کیوں؟ تاکہ اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی دباؤ آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ریاست ہے اس کے پاس کچھ ہو کہ وہ بتائیں کہ یہ کیس کتنا مضبوط ہے اور کتنا نہیں ہے. اور اگر مذاکرات کسی طریقے پہ ایسے نہج پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نظر آ جائے یا ان کو یہ کہا جائے کہ ان کے اوپر سزا جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، جو بھی اس کے اوپر معاملات پس پردہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو اس طرف لے جایا جائے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب ہاؤس اریسٹ کی طرف جو ہے وہ چلے جائے یا ان کو لے جایا جائے. اور آج بھی کل بھی ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ بیرسٹر عقیل صاحب آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسی درخواست جاتی ہے یا ایسی کوئی چیز جاتی ہے جس کے اوپر کہ عمران خان صاحب یہ درخواست دیتے ہیں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے تو سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا لیوریج ہے جو کہ کسی بھی شخص کو دیا جائے گا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اگر کوئی کنوکٹڈ ہے یا اس کے اوپر اتنے الزامات ہیں تو اس کو یہ ہاؤس اریسٹ کرنے کی جو لاجک ہے یہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملے گی. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ کیا اس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو حکومت جیل سے نکال کے ہاؤس اریسٹ کرے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے کیا ان کو اثرات ہوں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور میرا خیال ہے حکومت چاہ بھی یہ رہی ہے کہ اگر یہ ہاؤس اریسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک جو جیل والی سمپتی ہے عمران خان صاحب کے لیے اور جو ڈیل کا تاثر ہے، سمپتی ختم ہوگی اور ڈیل کا تاثر جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا. اب عمران خان صاحب اس کے لیے مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ بہت ہی آگے جا کے اس کو دیکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے جو پتے ہیں ان کے پاس اب اس کے علاوہ کیا ہیں، وہ کون سے کارڈز استعمال کر سکتے ہیں. ایک کارڈ ان کے پاس سوشل میڈیا کا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کا کارڈ جو ہے وہ بہت مضبوط کارڈ ان کے لیے ہے. وہ مضبوط ہے یا نہیں، وہ رہا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. شاید اس کا وہ تاثر اب نہیں رہا کیونکہ وہ اتنا ڈسکریڈیٹڈ ہو چکا ہے ان کا یہ ہتھیار کہ لوگوں کو ان کی جو ٹیم ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے یا جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں، بہتان لگائیں اور لوگ اس کو تسلیم کر لیں. یہ اتنا کوئی اب آسان نہیں. کسی زمانے میں لوگ ڈرتے تھے، لوگ چپ رہتے تھے، مگر اب اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. حالات جو ہے وہ بدل گئے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جس میں کہ آرمی چیف پشاور گئے اور اس میں انہوں نے ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیا. بہت ہمارے ایک سینئر رپورٹر ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، تبصرہ نگار ہیں حماد حسن صاحب، ان کی یہ خبر ہے اور میں بالکل ان کی خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو انہوں نے، اور بہت باخبر صحافی ہیں اس لیے میں کر رہی ہوں، بہت مستند صحافی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کچھ چونکہ سارے ہی رہنما تھے لیکن جو ان پٹ سی ایم کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ اس میٹنگ کے اندر ان کو نظر نہیں آیا، یا جو انہوں نے اپنا وہ ان پٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا. ان کی نسبت امیر حیدر خان ہوتی صاحب اور پرویز خٹک صاحب اور ان لوگوں نے اپنا ایمل ولی صاحب نے اپنا بہت ان پٹ اس میں شیئر کیا. عطاء الرحمان صاحب جو کہ بھائی ہیں فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں وہ کی. انہوں نے کچھ تنقید بھی کی، انہوں نے تلخ باتیں بھی کی. اسی طرح سے 500 ارب روپے کی بات بھی گورنر صاحب نے کی جس کے اوپر تلخ کلامی بھی ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی اور گورنر صاحب کی. وہ چھوڑ کے بھی میٹنگ چلے گئے، پھر وہ واپس بھی آ گئے. اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر سیف کے اوپر جو ہے وہ ایمل ولی خان صاحب نے بہت تنقید کی. اور جو حماد حسن صاحب کی رپورٹ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف جیسے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے تو سخت لفظ استعمال کیے کہ دہشت گرد رہے ہیں اور وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں، اس طرح کی باتیں کی. حماد حسن صاحب کی
رپورٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آرمی چیف نے سب کی باتیں بھی سنی، سب کچھ بھی کیا، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کریں گے، اور وہ جاری ہے۔ اور گزشتہ کچھ 2-3 دنوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہو رہے ہیں وہ بہت سکسیسفل بھی ہوئے ہیں، جو ان کی اطلاع ہے۔ اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب جو بھی معاملات ہیں اس میں پاکستان کی جو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کا انپٹ بہت ضروری تھا، ہے اور رہے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لیکن وہ کس طرح سے اس کے اوپر آگے پروسیڈ کرتے ہیں، وہ کتنا آگے بڑھتے ہیں، یہ بہت اہم ہوگا جاننا، اور ان کا انپٹ کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ بحیثیت سی ایم کے پی کے وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں اور آگے بڑھیں۔ اس میٹنگ کی جو ایک سگنیفیکنٹ بات تھی وہ بیرسٹر گوہر کی شمولیت تھی، اور بیرسٹر گوہر کا اس میٹنگ کے اندر خصوصی شریک ہونا، خصوصی طور پر شرکت کرنا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی، اور جو سیاسی جماعتوں کی قومی قیادت کی ایک صفحے پہ آنا اس معاملے کے اوپر، ان کا انپٹ بھی بہت اہم تھا۔ اور یہ ایک بہت، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے جو چیئرمین ہیں اس وقت، چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہی ہیں، ان کا وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح بات کرنا، ان کا اس پوری میٹنگ میں آنا، ان کا انپٹ دینا، یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس ڈیولپمنٹ کو ضائع کرنے کے لیے اگر آج عمران خان صاحب نے جو بات چیت کی ہے اس کا جو ظاہر نقصان ہوگا ان کی جماعت کو، ان کی جو پارٹی کوشش کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کوشش کر رہے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو سی بی ایمز ہیں وہ کیے جائیں۔ اور بشرا بی بی صاحبہ نے تو، یہ حماد حسن صاحب کی رپورٹ تھی کہ انہوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز اور ولاگرز عمران خان صاحب کے نام کے اوپر پیسے کما رہے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ان کو روکنا چاہیے، لیکن ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی گئی۔ تو اب آج جو آرمی چیف نے اسی میٹنگ کے اندر بات کی ہے کہ اس بیانیے کی بات کی ہے جو باہر بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فوج اور عوام کے بیچ جو ہے وہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری اطلاعات ہیں کہ اس کے اوپر جو خاص کر کے جو 2 باہر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف وہاں تو کارروائی نہیں جائے گی، یہاں پہ البتہ کیسز بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اپنے سفارتی تعلقات بھی استعمال کرے، ہیں تو وہ امریکی نیشنل ہیں یا جہاں کے بھی نیشنل ہیں، لیکن پاکستان کے اندر انریسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی آج ایک بات کر دی ہے بڑی اہم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی بانی یعنی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کا مطالبہ کیا ہے تحریک انصاف نے، اور ایک طرف این آر او کہتے ہیں ہمیں دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف این آر او مانگتے ہیں اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، مذاکرات ہونے سے پہلے ہی ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر گرد بیٹھ جائے گی، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے رہائی کی جائے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اردلی کہہ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں شہباز شریف صاحب کے آرمی چیف اور 9 مئی کے حوالے سے، خاص کر کے 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کافی الزامات یعنی فالس فلیگ بھی کہہ دیا ہے، جو کہ کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اگلے مذاکرات پہ۔ تو کیا انجام ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت اہم معاملات رہے ہیں اس کے اندر، اور چلتے چلتے بتا دوں کہ اس میں بھی جو خواجہ حارث صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کا مقدمہ بھی فوجی عدالت میں ہی ہوگا، اور خواجہ حارث جو ہے وہ وزارت دفاع کے اس وقت لائر ہیں، وکیل ہیں، اور بہت اہم سماعت بھی یہ چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس کا کہ شاید چند دنوں کے اندر اس پہ بھی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو اب تک کی یہ اطلاعات ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔